बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का उन्वान है क्योर केस इन हेयर ट्रांसमिशन थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन। इस ट्रीटमेंट के थ्रू एक मैंने कामयाब केस क्योर किया है और उसको मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को बयान करूँ। होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है जिसको अगर सही तरीके से किया जाए, पेशेंट की सही केस टेकिंग की जाए, पेशेंट को सही तरीके से समझा जाए, उसकी बीमारी को सही तरीके से समझा जाए, तो हर वो बीमारी जो आज की दुनिया में है वो क्योर हो सकती है, बशर्ते है कि डॉक्टर सही तरीके से लॉ के मुताबिक इलाज करे। ये मेरा एक 6 महीने पहले का एक ऐसा पेशेंट है जिसने मुझे यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देखा, सुना और वो शायद मेरे लेक्चर से मुतासिर हुआ क्योंकि मैं अथेंटिक बात कर रहा था और मैं क्योर बात कर रहा था और वो बातें करता था जो कि हमारी बुक्स में, अथेंटिक बुक्स में है। इस पेशेंट ने पूरी दुनिया के तकरीबन हर डॉक्टर से इलाज करा चुका था, मतलब हर वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसने अपना इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको इलाज कोई नहीं मिला। इसने फिर मुझे अप्रोच किया और मुझसे जब बात की तो फिर मैंने इसको समझाया कि मैं हेयर ट्रांसमिशन थ्रू होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट से इलाज करता हूँ और मरीज़ के बाल को ले लिया जाता है और उसके मुताबिक उसकी जो जो मेडिसिन आती हैं उसको कनेक्ट किया जाता है और उसको फ्लो ऑफ मेडिसिन मिलता है। पहले तो उसको यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने थोड़ी सी उसको बताया गया कि पूरी दुनिया में ये इलाज हो रहा है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स कर रहे हैं, और फिर उसने उसको क्लियर किया, चेक किया। उसने अपने आसपास के लोगों से नहीं पूछा, उसने दुनिया में जो हो रहा है, जो साइंस पे काम किया जा रहा है उसकी तरफ किया और फिर उसको यकीन आ गया। ये मेरा पेशेंट था अमेरिका का। लेकिन जी, एक पेशेंट की प्राइवेसी को हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये इथिकली भी अलाउ नहीं है और अखलाकन भी अलाउ नहीं है कि हम किसी पेशेंट का नाम लें और उसका अटेंडेड शो करें कि वो पेशेंट कौन है, जिससे ये पता चले कि ये पेशेंट वाकई यही है। लेकिन हमें अपने केसेस में, जैसे कि हमारे देखें मुख्तलिफ थीसिस होते हैं, उसमें मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस किया जा रहा होता है। तो इसमें हम इस पेशेंट का नाम, एड्रेस कोई नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम उसकी बीमारी को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे वो क्योर हो। ये पेशेंट बचपन से, इस पेशेंट को प्रॉब्लम्स थी, एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था ये पेशेंट, और बचपन से इसको समझ लें कि माँ की तरफ से सख्ती थी, और ये मैं इसकी पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ, और वालिद साहब की तरफ से इसको थोड़ी सी इग्नोरेंस समझ लें कि वालिद साहब बहुत दूसरे शहर में काम करते थे और इसको टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच था अपनी माँ के साथ। ये साथ साथ मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि हमें जब केस आता है तो हमें किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए या इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ जाए, तो आपने बड़े आराम से सुनना है और नोट करना है कि मैं केस को कैसे कर रहा हूँ। बचपन से बच्चा जब अनसिक्योर था, उसको सिक्योरिटी चाहिए थी माँ की, तो उसमें आप रूब्रिक्स ले सकते हैं कि ये अटैचमेंट इसकी माँ के साथ थी। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, जब आप अटैचमेंट टू मदर लेंगे तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन आ जाएंगी। दूसरा, ये बच्चा शाइनेस थी इसके अंदर, टिमिडिटी थी, लोगों के सामने जाने से घबराता था, प्रॉब्लम होती थी। ये मैं इसकी बचपन की आपको समझे केस टेकिंग कर रहा हूँ। अभी तो उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल हो गई, लेकिन हमने बचपन की भी केस टेकिंग करनी है।
اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب اسکول جاتا تھا تو لوگ بچے اس کو تنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ بیچارہ اس کی جو کوالٹی تھی وہ دبتی جا رہی تھی. اور وہ جب بچہ بڑا ہوا اور اس کی پھر اسی طریقے سے ماں کا فوکس زیادہ تھا بچے کے اوپر، اور ماں بہت سارے ایسے کام کرتی تھی جس سے اس بچے کے دل نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ماں کی محبت میں اس بچہ وہ کام کر جاتا تھا، اور بعد میں پھر ماں کو بھی پچھتاوا ہوتا تھا، بچے کو بھی پچھتاوا ہوتا تھا. خیر، یہ تو اس کی ہم نے بچپن کی کیس ٹیکنگ کی. اس کے بعد وہ بچہ جو پیشنٹ تھا اس نے مجھ سے اپروچ کی اور مجھے اپنی پوری کیس ٹیکنگ دی. اس کو میں نے سمجھایا کہ مجھے آپ کے فزیکلز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مجھے آپ کو سمجھنا ہے. تو مجھے تقریباً 15 سے 20 دن لگے اس پیشنٹ کو سمجھنے میں. دیکھیں، جب آپ پیشنٹ کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے اس کے مائنڈ کو، اس کی پرسنالٹی کو سمجھ کے جب اس کا علاج کرتے ہیں تو ہر بیماری کیور ہو سکتی ہے، اور یہ ہوئی. یہ باہر کے ملک میں کام کرتا تھا، عام سی جاب کرتا تھا، لیکن یہ وہاں اکیلا رہتا تھا، بچے اس کے پاکستان میں تھے، تو وہ اس کو وہاں ہوم سکنس بھی ہو گئی. یہ اپنے دروازوں کو بند کر کے رکھتا تھا، اس کو لوگوں سے خوف آتا تھا، لوگوں میں بات نہیں کرتا تھا. شائنس تھی نا، یہ شائنس آہستہ آہستہ جوانی میں بھی آ گئی. الرجیز تھی اس بندے کو، فزیکل میں اگر جائیں الرجیز تھی اس کو، انزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، یہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، کلاسٹروفوبیا تھا، تنگ جگہوں میں اس پیشنٹ کو پرابلم ہوتی تھی، پلین میں سفر نہیں کر سکتا تھا، اور یہ جو ہے نا جانوروں سے بہت ڈرتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیپ نہیں لے سکتا تھا، اس کے اندر کانفیڈنٹ نہیں تھا. یہ ایک اچھی خاصی اس نے کوالیفیکیشن کی ہوئی تھی، لیکن یہ عام سی جاب کر رہا تھا، کیونکہ یہ جب اپنی وہ جاب کی طرف جاتا تھا تو اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، مائنڈ ڈلنس ہوتی تھی، ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا تھا، راستے بھول جاتا تھا، جگہیں بھول جاتا تھا، جو ابھی بات کر رہا ہوتا تھا وہ بھول جاتا تھا. تو یہ اس پیشنٹ کا مسئلہ تھا. اس نے ایلوپیتھک بہت لی، نیند کی دوائیاں لی، اور بہت کچھ علاج کرایا، لیکن اس کو فرق نہیں آیا. تو اس نے الحمدللہ مجھ سے جب ٹریٹمنٹ لیا تو اس نے اپنے بال کو مجھے بائی ڈاک بال اپنا پاکستان بھجوایا، اور پھر میں نے اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا، اور رات دن محنت کی اس پہ. 2 گھنٹے میری اس پیشنٹ سے بات ہوتی تھی، اور جب میں اس کو سمجھ گیا تو پھر جو میں نے اس کو میڈیسن دی، اس نے جا کے ایک طرح اس کے اوپر ایسے کام کیا کہ اس کے سمٹمز کو نارمل کرنا شروع کر دی. اور یہ 6 مہینے میں ہوا، کوئی اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا. اور اس میں اس پیشنٹ کا بھی بہت زیادہ عمل دخل تھا کہ اس پیشنٹ نے بھی اپنے اوپر سیریس طریقے سے علاج کرایا، اور سیریس طریقے سے اس نے میری باتوں کو سمجھا، اور اس نے اس علاج کو سمجھ کے جو جو پوائنٹس مجھے چاہیے تھے وہ اس نے مجھے بتائے. اور وہ زندگی سے بیزار آ چکا ہوتا، جس ریاست میں جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں تو ویسے بھی سوسائڈ ٹینڈنسی زیادہ تھی، لوگ خودکشیاں کر دیتے ہیں، رات کو لوگ سو نہیں پاتے. ٹھیک ہے، انزائٹی ان میں بہت ہے، ڈپریشن ان میں بہت ہے، ایک دوسرے سے خوف زدہ بہت ہوتے تھے. تو اس ماحول میں وہ بھی اس طرح ہو گیا تھا. تو میرے لیے ایک چیلنج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور میں نے اس پہ محنت کی. تو آج وہ 6 مہینے کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہو چکا، اور اپنا علاج بند کر دیا اس نے. وہ کیور ہو چکا ہے. کیور ہمارے ہومیوپیتھک میں اس کو کہتے ہیں کہ جو بیماری ایسی ہو جو بالکل ختم ہو جائے، فزیکل بھی ختم ہو جائے، جنرل بھی ختم ہو جائے، اور مائنڈ کی حالت سے بھی ختم ہو جائے، اور جا کے اب جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے وہ بھی نارمل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کیس تھا جو میں نے ہیئر ٹرانسمیشن ٹو ہومیوپیتھک میڈیسن کے تھرو کیا. میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں اس کو میں نے ٹریٹ کیا. وہ جہاز میں جب سفر کرتا تھا تو اس کو انزائٹی بڑھ جاتی تھی، ڈپریشن بڑھ جاتا تھا، اس کو پسینے آنے لگ جاتے تھے، پینک اٹیکس ہونے لگ جاتے تھے. تو وہ جب اس بار پاکستان آیا، اور پاکستان میں جب وہ آنے لگا تو اس نے مجھے وائی فائی جب کنیکٹ تھا جہاز میں، 35,000 فیٹ پہ جہاز تھا، تو اس نے مجھے وہاں سے ایک میسج کیا. تو میری تھوڑی سی انزائٹی بڑھ رہی، تو میں نے یہاں سے اس کی میڈیسن کا فلو بڑھایا، اور الحمدللہ اس کو وہاں سے فرق آنا شروع ہو گیا. اور پھر وہ یہاں کچھ عرصہ رہا، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ کیور ہو چکا. اور وہ جب واپس
اپنے ملک جہاں وہ رہتا ہے گیا تو اس کو جہاز میں وہ انزائٹی وہ ڈپریشن نہیں ہوا جو ہوتا تھا۔ اب وہ الحمدللہ 2 جابس کر رہا ہے، الحمدللہ اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے، بچے اس کے ساتھ ہیں، بیوی اس کے ساتھ ہے، اور وہ الحمدللہ اپنے ٹائم پہ 2 جابس کو ٹائم دے رہا ہے اپنا۔ تو یہ ایک کیور کیس۔ اس میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پیشنٹس سے بھی کہ آپ اس ٹریٹمنٹ کو اپلائی کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں میڈیسن آپ کو کھانی نہیں پڑے گی، دوسرا سب سے بڑی آپ کے لیے بینیفٹس ہیں جو باہر کے ملک میں پیشنٹس رہتے ہیں کہ ان کو میڈیسنس لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو اس علاج میں ڈاکٹر ہی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو، ڈاکٹر ہی دوائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس کو میں نے کیور کیا۔ اور اگر میرا کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو کون سی میڈیسنس دی تھی، دیکھیں ہر پیشنٹ کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر پیشنٹ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر پیشنٹ کی ایک بیماریوں کا ایک عنصر ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے نا میڈیسن دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ میڈیسن اس کو دے دی تو دوسرے کو بھی دی جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ مجھے میرے جیسے ڈاکٹر کو جو روز گھنٹوں پڑتا ہے اس کو بھی 10 سے 15 دن لگے اس پیشنٹ کو سمجھنے کے۔ اب بتائیں کہ ہم اس کے بچپن میں بھی چلے گئے، پھر اس کی جوانی میں بھی چلے گئے اور اس کی ساری پرابلمس کو سنا۔ ہمارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر پرابلم سنتا نہیں، سنیں اس کے کاز کو ڈھونڈے، اس کی پرابلمس کو ڈھونڈے، اس کی وجہ کو ڈھونڈے، اور پھر جا کے اپنی ریپرٹری میں یا اپنے جو بکس ہیں اس میں جو ہمارے تھیسز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز نے جو کام کیا ہوا ہے وہ ایکوریٹ، ان کی میڈیسنس کیوں کام کرتی تھی کہ وہ ایکوریٹ سمٹم لیتے تھے، ہم ایکوریٹ سمٹم نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا کیس تھا جو کیور ہوا الحمدللہ۔ اور میں نے اس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ایک ویڈیو اپنی بنا دے، یہ کوئی فورس نہیں تھی، لیکن اگر وہ ایک پیشنٹ ہے ایتھیکلی وہ نہیں چاہتا کہ میں کیمرے کے سامنے آؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس کا رائٹ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے کتنے ایسے پیشنٹس ہوں جو بیچارے مجبور ہوں اور وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، اور وہ دنیا کے ایسے کونے میں موجود ہیں جس کونے پہ ہم جو ہے نا پیشنٹ کو ٹریٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہیئر ٹرانسمیشن ٹو ہومیوپیتھک کا علاج میں ہم پیشنٹ کو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فلو آف میڈیسن کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ نینو پارٹیکلز کے تھرو یہ کام کرتا ہے، اور اب آگے دنیا نینو پارٹیکلز کی طرف جا رہی ہے اور ساری چیزیں نینو پارٹیکلز میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ یہ پیشنٹ ٹھیک ہوا، اس کی الرجیز ٹھیک ہوئی، اس کی انزائٹی ٹھیک ہوئی، اس کا ڈپریشن صحیح ہوا، اس کا ڈائجسٹ سسٹم صحیح ہوا، اس کے اندر ہوپ پیدا ہوئی جو کہ ہوپ ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ سوچتا تھا کہ شاید کبھی میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس کو ٹھیک بھی کیا، آج وہ اپنا اچھی لائف گزار رہا ہے۔ کبھی اگر اس کا دل کرے گا تو وہ واٹس ایپ پہ اس پہ آپ کی اپنا ویوز بھی دے سکتا ہے، یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کو یہ کنوے کروں کہ آپ محنت کریں اور محنت کر کے علاج کریں۔ آپ ہیئر ٹرانسمیشن ٹو ہومیوپیتھک کا علاج سمجھیں، اس کو آگے لے کے جائیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے ہومیوپیتھک کو سمجھیں، جو صحیح پیور ہومیوپیتھک ہے اس کی طرف جائیں۔ جب تک آپ پیور ہومیوپیتھک کی طرف نہیں جائیں گے یہ تو سٹیپس آگے جاتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے ویکلز ہیں، آپ ویکلز کون سی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ راکٹ کے تھرو اوپر جا سکتا ہے، ایک بندہ جہاز کے تھرو جا سکتا ہے، ایک بندہ گاڑی کے تھرو جا سکتا ہے، تو جس کی جتنی اپروچ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز سے، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ سے، کہ وہ پڑھیں صحیح طریقے سے، اس کو اسٹڈیز کریں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ تو یہ ایک وہ کیس تھا، کیور کیس، جو میں نے ڈسکس کیا۔ میرے خیال سے زیادہ اس میں مجھے نہیں بتانے کی ضرورت کہ وہ بندہ کہاں رہتا تھا کہاں نہیں، صرف اس کے ملک کا بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ 22 سے 23 ہزار تقریباً امریکہ دور ہے، کلومیٹر دور، اس کو میں یہاں بیٹھ کے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ تو ہیئر ٹرانسمیشن کا جو فاصلہ ہے ہمیں ابھی تک نہیں پتہ، ہو سکتا ہے چاند تک بھی وہ کام کرتا ہو، یہ ہوائی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک سائنس ہے، اور پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جب یہ دنیا میں آگے آئے گا تو آپ میڈیسن سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کھانے والی میڈیسن سے، کیمیکلز سے، تو آپ بغیر اپنے آرگنس کو ڈیمیج کیے آپ کیور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی محنت ڈاکٹر کی ہے۔
اگر ڈاکٹر محنت نہیں کرے گا تو یہ علاج زیرو ہے. اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ پہ توجہ نہیں دے گا تو یہ علاج زیرو ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہوں گے تو پھر بھی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے بہت دن چاہیے. تو آپ بتائیں کہ وہ دن میں 10-10 20-20 پیشنٹ تو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ کوشش کریں آپ کوالٹی دیں، کوانٹٹی نہ دیں. آپ جو بھی کیس لیں، جو بھی پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کی وہ کریں تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایم رکھیں، کوشش کریں کہ آپ ٹھیک کر کے اس کو جو ہے نا پیچھے ہٹیں. تو میری بھی کوشش یہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، کیونکہ کئی لوگ مجھے کال کرتے ہیں. دیکھیں جی میں یہ فری میں ایجوکیشن دے رہا ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کو. مجھے کسی ڈاکٹر سے مقابلہ نہ کرائیں، نہ میں کسی ڈاکٹر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے پاس جو علم ہے میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس جو علم ہے آپ بھی دیں. اس میں میرے علم میں کیڑے نہ نکالیں. میرے علم میں کیڑے اس وقت نکالیں جب آپ کو سمجھ نہ آئے اور میں ایتھینٹک بات نہ کروں. تو میں ایتھینٹک بات کر رہا ہوتا ہوں. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو بالکل آپ مجھ سے کال کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک کیس تھا جو کیور ہو چکا ہے الحمدللہ 6 منتھ میں. اور بھی کیسز ہیں جو دوسرے ممالک میں میرے پیشنٹس ہیں جن کو میں ٹریٹ کر رہا ہوں. دعا کرے اللہ ان کو بھی صحت دے، سب پیشنٹس کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے. جو ہمارے لیے اس جہان اور اس جہان میں بہتر ہے نصیب کریں، جو نہیں ہے دور کر دے، اور سب بیمار جو ہیں ان کو صحت دے دے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.